अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में कल होने वाले इजलास के अंदर शदीद तरीन गर्मा गर्मी हुई है और पीटीआई के दो लीडर्स की इमरान खान साहब के हाथों अच्छी खासी धुलाई हुई है, जिसे आप कह सकते हैं ना धुलाई होना, ज़बरदस्त तगड़ी किस्म की धुलाई, ऐसी धुलाई जिनसे कान लाल हो जाएं और नाक सुरख हो जाए और जिसे हम कहते हैं ना धुआं निकलना शुरू हो जाए, इस किस्म की धुलाई की गई है। और वजह तनाज़ा क्या बनी है जनाब, पंजाब हुकूमत के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लीडर्स ने जनाब दो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर एक ही बात की, और वो बात उन्होंने ये की जनाब कि पंजाब हुकूमत अब हमारे हाथ से निकलने जा रही है। अपोजिशन इस वक्त जो पंजाब में है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई है और किसी भी लम्हे इस किस्म की खबर सामने आ सकती है कि पंजाब हुकूमत या चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब हमें वो जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी में से निकल गए हैं और पंजाब का इक़्तिदार हमारे हाथों से निकल गया है। और इस बात को लेकर इमरान खान साहब ने अच्छा खासा गम व गुस्से का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपको ये बयान देने की आखिरकार ज़रूरत ही क्यों पेश आई, क्यों आपने ये इतना कमज़ोरी का तासुर दिया है। और उन्होंने ये कहने के बाद अच्छी खासी में से कह सकते हैं ना आप सुथरी खरी खरी उनको वो सुना दी हैं। और उनका ये कहना है खान साहब को कहा कि जनाब ये आपने कमज़ोरी का तासुर दिया है, मुझे शिकायत की गई है, पंजाब से भी मुझे ये शिकायत आई है कि जनाब अगर हम इस किस्म की बातें नेशनल मीडिया पर बैठ कर करेंगे, हम खुद इस बात का एतराफ़ करेंगे कि जनाब साढ़े बंदे नठना लेने, तो बताएं फिर कि हमें पंजाब के अंदर लोगों को हम किस तरीके से रोक के रखेंगे, ब्यूरोक्रेसी हमारा कहना क्यों मानेगी। ये जो हमने मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ये जो पर्चे पुर्चे कराने हैं, ये जो इंक्वायरी का आर्डर किया है हाशिम डोगर ने, ये किधर जाएगा, ये चीज़ें कहाँ स्टैंड करेंगी भाई, ये कहीं स्टैंड नहीं करेंगी। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता पंजाब हुकूमत हाजिर चली जाती तो हमारे पास कोई मौका होना था, ये कोई नया बयानिया बनाने का, हम कोई नई साजिश तैयार कर सकते थे, कोई नई लुटों की तलाश कर सकते थे, कोई नई पैसे चलने वाली मुहिम का आगाज़ कर सकते थे, लेकिन आपने तो सारे दरवाजे ही बंद करके रख दिए हैं। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इस इजलास के अंदर और क्या क्या हुआ, अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले जो मीडिया पर हुआ वो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस इजलास के बाद इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3-4 नकात हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि वो इस इजलास का जो मीडिया के लिए जो पोर्शन था वो उसको रिलीज़ कर रहे थे। और मीडिया का यकीनी तौर पर आजकल जो सबसे बड़ा सवाल है वो मोहतरमा राबन राफेल के हवाले से है कि जनाब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है या नहीं हुई, और इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कल तक फवाद चौधरी साहब इस मामले की तरदीद करते रहे कि जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई, 3 साल पुरानी फुटेज चला दी गई है, मुलाकात ऐसी मुलाकात 3 साल पहले हुई। लेकिन आज जब ये सवालात की गोलाबारी हुई फवाद चौधरी पर, तो फवाद चौधरी साहब सिर्फ इतना ही कह सके कि मुझे याद नहीं रहा, मैंने इमरान खान साहब से इस हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन अगर ऐसी कोई मुलाकात हो भी जाती है तो फिर केड़ी गल है, मुलाकातें होती रहती हैं, मुलाकातें करनी चाहिए, अमेरिका कौन सा हमारा दुश्मन है। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये वही फवाद चौधरी साहब हैं ये जो गैर मुल्की साजिश के ऊपर सबसे ज़्यादा भंगड़ा डालते थे, ढोल बजाते थे और हर जगह पर आके कहते थे कि जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत ग़ुलामी। और भाई फिर ग़ुलामी की मुहिम कहाँ पे चली गई, क्योंकि आपने तो हकीकी ग़ुलामी से जो है वो हकीकी ग़ुलामी से निजात दिलाकर हकीकी आज़ादी की तरफ कन्वर्शन करनी थी, वो कन्वर्शन कहाँ पर गई। क्योंकि अगर अमेरिका आपका दोस्त बन गया है, अमेरिका आपके साथ सेम पेज पर आ गया है, तो फिर आज़ादी कौम को किससे दिलवानी है, इंपॉर्टेंट सवाल पैदा हो गया यहाँ पर। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बेशुमार सवालात का जवाब नहीं दिया। इसी तरह उनकी जो गुफ्तगू है उसका दूसरा नुक्ता था उन्होंने वाली क्या कहानी है ये मैं आपको बताता हूँ। फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि नून लीग का अब बयानिया बन रहा है कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती लाकर मुश्किल फ़ैसले उन्होंने करवा लिए और अब हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना है, तो इमरान खान को नाअहल कराना इसके लिए ज़रूरी है। ये मामला उनका उनसे है, ये आपस में तय कर लें, कौम को बताएं ये फ़ैसले उनके हैं या उनके हैं। आप बात समझ रहे हैं ना। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस चीज़ के साथ प्ले अप किया कि ये फ़ैसले किसके हैं। अगर जो शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेज कर, तो ये फ़ैसला किसका है।
موجودہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے, نواز شریف کا یہ فیصلہ ہے, شہباز شریف کا یہ فیصلہ ہے, یا ان کا؟ یہ اب نیوٹرلز کے لیے جو نیا لفظ تلاش کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, یہ ان کا, یہ بڑا کمال کی چیز انہوں نے دریافت کر لی ہے, اور اس کو بہت زیادہ اب آگے چلایا جائے گا, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی وہ جو اجلاس جس کی میں نے بھی آپ کو اندرونی کہانی سنانی ہے, وہاں پر بھی ان کا, انہوں نے کا ذکر انہوں نے کیا ہے, اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہے. یہ بڑی ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کی طرف سے اس بات کے اوپر بھی سوال اٹھایا گیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو اس وقت حکومتی اور ان کی طرف سے شدید ترین خطرات لاحق ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے مختلف جلسوں میں جو ان کی تقاریر تھی جہاں پر وہ اسلامک ٹچ نہیں دیتے, اور اسلامک ٹچ دیتے دیتے پھنس جاتے ہیں, اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان کی مختلف تقریروں کو ٹوٹے جوڑ کر کلپس بنائے جا رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل کیے جا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ مسلم لیگ نون کے اسٹریٹجک میڈیا سیل کا ہاتھ ہے, جس کو ہیڈ کر رہے ہیں فہد حسین صاحب, جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور اس وقت پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ قسم کی ایک مہم ہے جو چلائی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف, تاکہ ان کے خلاف جو مذہبی جذبات ہیں لوگوں کے وہ بھڑک اٹھیں اور پھر کوئی ان کے لیے تھریٹ کی سچویشن پیدا ہو جائے, اور یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اگر دین کی اتنا نالج نہیں ہے تو آپ دین کے اوپر بات ہی نہ کریں. سب سے آسان طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ ایک چیز کا آپ کو علم نہیں ہے, آپ کبھی وہ تو شکر کریں گے وہ ان ممالک نے اعتراض نہیں کیا, آپ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ انڈیا کی آبادی کو پتہ نہیں کتنا ارب قرار دے دیتے ہیں. جب آپ کو فگرز پڑھنے لگتے ہیں تو 1400,000 آپ وہ بول جاتے ہیں کہ جناب ہماری فی کا آمدنی 1400,000 پتہ نہیں کتنے 16,000 کتنی ہے, وہ یہ تو خود آپ کہتے ہیں نا, یہ تو کوئی اور نہیں کہتا آپ کو. پھر آپ یہ کہیں گے جناب یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں, ہمیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرتے ہیں, تو نواز شریف آپ کے کان میں آگے کہتا ہے کہ بھائی یہ والی باتیں کرو. اس وقت تو جو لوگ کانوں میں باتیں ڈالتے ہیں وہی ذمہ دار ہوتے ہیں نا. تو بہتر یہ ہے جس طرح قاسم سوری صاحب نے 26 مئی کو جس وقت عمران خان صاحب جناح ایونیو پہ آ رہے تھے, ٹرک کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, تو وہ کلپ بڑا وائرل ہوا سوشل میڈیا پر, جہاں پہ قاسم سوری عمران خان کے کان میں آ کے کہتے ہیں کہ سر ذرا اسلامک ٹچ تو دیں ذرا, اور عمران خان نے تقریر کے اندر ایسا انہوں نے یو ٹرن لیا کہ فوری طور پر وہ اسلامک ٹچ پہ آ گئے اور کہنا شروع کر دیا کہ جناب میں وہ شخص ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے, میں ننگے پاؤں جاتا تھا مدینہ میں. یہ انہوں نے کی تقریر کی ہے. تو بھائی جب آپ کو اسلام کا نہیں پتہ, جب آپ کو دین کا اتنا کامل علم نہیں ہے, تو پھر دینی معاملات کے اوپر آپ بحث نہ کیا کریں, بات ہی نہ کیا کریں. اسلامک ٹچ دینے کو زیادہ ضروری ہیں, آپ جو جیسے ہیں ویسے نظر ہیں, یہ لوگوں کو زیادہ اپیل کرے گا. پھر وہ کہتے ہیں جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر کی وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے فواد چودھری نے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب نے 2 ٹیلی تھون کے اندر تقریباً 10 ارب روپے اکٹھے کر لیے ہیں, اور حکومت اگر کوئی میکینزم بناتی ہے تو ہم حکومتی میکینزم کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک پازیٹیو پیش رفت ہے کہ سیلاب زدگان کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں ہونی چاہیے, کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ جو امدادی سامان ہے کہاں پہ جاتا ہے. عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے, جب زلزلہ آیا تھا تب بھی یہی دیکھا گیا تھا کہ یہاں سے سامان جاتا تھا تو جیسے ہی وہ متاثرہ ایریا شروع ہوتا تھا وہاں پہ شکرے بیٹھے ہوتے تھے, ٹرک دیکھتے تھے, ایک دم ٹرک کے اوپر نا وہ حملہ ور ہو جاتے تو سامان لوٹ کے لے جاتے تھے. یہی کوئی سیلاب زدگان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. جو حقیقی متاثرین ہیں وہ اس وقت امداد سے محروم ہیں, اور پانی نہ اترنے کی وجہ سے, اور وہاں پر مچھر اور گیسٹرو اور ملیریا یہ اس قسم کی خاصی بیماریاں پھیل رہی ہیں. بہتر یہ ہے کہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کی جائیں. یہ سارا امدادی سامان جو ہے یہ کسی نہ کسی جگہ پر ایک مربوط نظام کے تحت اکٹھا ہونا چاہیے, اور وہاں سے آگے حکومتی اداروں کو کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ متاثرہ لوگوں تک وہ سامان پہنچائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے منہ اٹھایا 2 ٹرک بھرے اور وہ لے کے چلا گیا, اور جیسے ہی توسا کے قریب پہنچا تو ٹرک لٹ گیا. یہ والی حرکت نہیں ہونی چاہیے. تمام لوگوں کو وہاں تک پہنچنا چاہیے جہاں تک حقیقی متاثرین موجود ہیں, اور اس کے لیے حکومتی اداروں کو سب سے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے.
یہ نہ سمجھیں کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے. یہ جو کچھ حلقے تھے یہ ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو تاریخ کا اعلان کیا ہے, اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہونے تھے 11 سپٹمبر کو جو ملتوی کر دیے گئے تھے, ان الیکشنز اس کے لیے جو NA 157 ملتان 4 ہے, PP 139 شیخوپورہ 5 ہے, PP 241 بہاول نگر 5 ہے, PP 209 خانیوال ہے, ان حلقوں کے اندر جو انتخابات ہیں وہ 9 اکتوبر کو کرائے جائیں گے. باقی جو حلقے ہیں ان کے اوپر ابھی الیکشنز نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پر ابھی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ادارے ہیں یہ ذرا مصروف ہیں, یہ جو سرگرمیاں ہیں امدادی سرگرمیاں ان میں. دوسری جانب الیکشن کمیشن کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو توہین الیکشن کمیشن یا توہین عدالت کی کارروائی چل رہی تھی, اس کے اوپر جو تینوں لوگ ہیں عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری, ان کے لیے آخری نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ جناب اب آپ نے اپنا حتمی جواب ان تاریخ تک جمع کرانا ہے. اگر آپ نے یہ جمع نہ کرایا تو پھر یک طرفہ کارروائی کی جائے گی. یہ بھی اب ایک سیریس معاملہ ہوتا جا رہا ہے یہ جو ہے PTI اور اس کی لیڈرشپ کے لیے. اچھا, یہ جو معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کی اندرونی کہانی ہے یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 2 لیڈرز ہیں, عامر کیانی صاحب اور افتخار درانی صاحب. انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے مختلف ٹاک شوز کے اندر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ حکومت پنجاب کسی بھی لمحے گر سکتی ہے. افتخار درانی کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن پنجاب میں PTI کی حکومت کو گرانے کے لیے انہوں نے ہوم ورک مکمل کر لیا. انہوں نے اعتراف کیا کہ اپوزیشن کا ہوم ورک مکمل ہے, PTI کی حکومت کو گرایا جا رہا ہے, لوگوں کو فون آ رہے ہیں, انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں. اور اسی طریقے سے جو عامر کیانی صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ پنجاب حکومت کسی بھی لمحے جا سکتی ہے. انہوں نے ذرا تھوڑا سا آگے جا کے بھی بات کی کہ اگر یہ جو کاف لیگ کے لوگ ہیں یہ 6 اراکین اسمبلی اگر چودھری شجاعت صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں واپس تو یہ گیم بدل جائے گی. اور ایسی صورت میں اگر گورنر پرویز الہی صاحب کو یہ کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں, وہ آپ کو یاد ہے میں نے ویلا کیا تھا 2 دن پہلے جس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا گورنر ہاؤس لاہور کے اندر پراسرار سرگرمیاں جاری ہیں, کچھ قانونی دستاویزات تیار کی جا رہی ہیں. یہ وہی اسی خبر کی یہ تصدیق کر رہے ہیں عامر کیانی صاحب بھی اور افتخار درانی صاحب بھی کہ اگر کاف لیگ کے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں پرویز الہی کیمپ سے چودھری شجاعت کیمپ میں, تو ایسی صورت میں اگر گورنر صاحب کی طرف سے حکم آ جاتا ہے, حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, تو وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے. لہٰذا جب وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے تو پھر قائد ایوان کا نئے سرے سے انتخاب ہوگا, اور ایسی صورت میں وہ جو پارلیمانی پارٹی بنے گی نئی جو 6 اراکین پر مشتمل ہوگی کاف لیگ کی, وہ اگر اپنی حمایت بدل دیتی ہے, وہ اپنی حمایت لے آتی ہے حمزہ شہباز کی طرف, تو پھر یہاں پر وہ گیم ختم ہو جائے گی اور پھر حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے. اب اس معاملے کو لے کر عمران خان صاحب کی طرف سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب اگر گھر دے لوگ ہی کہنے لگ پڑ کہ جناب کچھ ہونے جا رہا ہے تو پھر واقعی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, اور پھر ایسی صورتحال کے اندر ہم اپنے اراکین اسمبلی کو کیا کہیں گے, ان کو کیا بتائیں گے کہ جناب یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہمارے اپنے بندے ہی جب اس بات کی تصدیق کریں کہ جناب اپوزیشن نے ہوم ورک مکمل کر لیا تو پھر ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے. پھر تو آپ ہی کافی ہیں ہماری دشمنی کے لیے, آپ ہی کافی ہیں ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے. لہٰذا یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں نہ کی جائیں. اور عمران خان صاحب نے وہیں پر اسی اجلاس کے اندر یہ ان کو والی کہانی اور انہوں نے والی کہانی کا ذکر کیا, اور انہوں نے ایک بال ہے جس کو تھرو کیا شہباز شریف کی طرف. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہم جو سیلاب زدگان کے لیے ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, یہ جو ٹیلی تھون کی جا رہی تھی, اس کو نیشنل میڈیا سے اس کا بلیک آؤٹ کیا گیا. اس کا بلیک آؤٹ کیوں کیا گیا؟ اور یہ جو بلیک آؤٹ کرنا ہے یہ کسی بھی صورت مناسب عمل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ سیاست کو الگ رکھنا چاہیے اور سیلاب زدگان کی مدد کو الگ رکھنا چاہیے, تو ہم تو ٹیلی تھون کر رہی سیاست کے لیے نہیں رہے تھے, ہم تو ٹیلی تھون کر رہے تھے سیلاب زدگان کے لیے. لہٰذا اس موقع کے اوپر یہ جو یہ معاملہ ہے اس کو الگ رکھنا چاہیے تھا, اور ہماری ٹرانسمیشن کے اندر رکاوٹیں نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی. GNN کی ٹرانسمیشن روک دی گئی, اس کے بعد ARY کی ٹرانسمیشن روک دی گئی, بول کی ٹرانسمیشن روک دی گئی, یہ ان کا کہنا ہے. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ
بہت سارے حکومتی عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن میں رکاوٹ ان کی طرف سے نہیں ڈالی گئی، تو پھر جو عمران خان صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر شہباز شریف کو یہ بات بتانی چاہیے کہ یہ ٹرانسمیشن کن کے کہنے پر روکی گئی۔ اگر ان کے کہنے پر نہیں روکی گئی تو کن کے کہنے پہ روکی گئی ہے؟ یہ انہوں والا معاملہ جو ہے نا یہ اب آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میری نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ اب کسی اور طرف جا رہی ہے، اور اس کا اگر میں آپ کو کہوں کہ رخ تھوڑا سا بدل رہا ہے تو یہ کچھ زیادہ یہ جو ہے نا زیادہ بعید از قیاس نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر یہ رخ کوئی نئی چیزوں کی طرف جا رہا ہے، کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، کچھ نئے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو مسلسل یہ بتا رہا ہوں کہ 15 سپٹمبر سے لے کر 15 اکتوبر تک کا جو ٹائم ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی ٹائم کے اندر کچھ امپورٹنٹ فیصلے ہونا طے پائے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔